हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा जलाली पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज की शाम का प्यार भरा सलाम। मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए आज सीखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत से 8 आयत के आखिर तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर 4 में यूं लिखा है, फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज भाइयों, ये जो कलाम मुकद्दस में तलावत की गई है, ये जो तमसील खुदावंद ने बयान की है, बीज बोने वाले की तमसील, इस बीज बोने वाले की तमसील को आप जो है खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील और मरकस की अंजील और लूका की अंजील, इन तीनों अनाजील में आप इस तमसील को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि खुदावंद की तीनों रसूलों ने जो है इस तमसील को बयान किया है। देखें कि इन तीनों अनाजील में आपको सेम बात मिलेगी, जो डिफरेंट है जो बात यहाँ पे लूका की अंजील में जो बात है वो ये है कि अच्छी जमीन में जो गिरा वो क्या 100 गुना फल लाया। ये तमसील आप देखें कि जब आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं या जो कोई ख़ास बात होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको बार बार बयान किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप किसी के पास या किसी के साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात पर तवज्जो की जाए, तो आपको उसको बार बार बताना पड़ता है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जब आप देखें कि मत्ती की अंजील और मरकस की अंजील में आप पढ़ें तो वहां पे लिखे है कि यीशु ने उनसे बहुत सी तमसीलें बयान की। तो ये जो बीज बोने वाले की तमसील है, इसी को जो है मुकद्दस रसूल जो है वो बयान कर रहे हैं। इससे इस तमसील से पहले जो वक्त उन्होंने गुजारा है यीशु मसीह के साथ लोगों ने, तो यीशु मसीह ने उनसे बहुत सी तमसीलों में बातें की, मगर क्यों खुदावंद के जो रसूल हैं या खुदावंद अपने पाकरू के वसीला से अपने खादमीन को ये तमसील बयान करने और इसको लिखने के लिए कहता है कि ये इसको बयान करो, ताकि लोग इसके वसीला से जो है क्या करें, सीखें। अब जो गौर तलब और सीखने की बात है कि इस तमसील का जो बीज बोने वाले की जो तमसील है, ये खुदा के बादशाही के मौजूद पहलू को बयान करती है। ये सिखाती है कि बादशाही में बरमला इकरार और हकीकत दोनों शामिल है। ये एक संजीदा खबरदारी की जो है आपको बुनियाद फराहम करती है। ये ईमान की तकवीयत को बढ़ाने में आपका जो है अमली किरदार जो है आपकी जिंदगी में उसको सपोर्ट करती है कि बीज बोने वाला एक बीज बोने निकला। अब जो बीज है ये खुदा का कलाम है। अगर आप इसी तमसील के नीचे जाएं, आयत नंबर 11 से आप पढ़ें, तो यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो भी इस तमसील को नहीं समझे। यीशु मसीह ने जो नीचे बात की है आयत नंबर 8 में, कि लास्ट आयत जो हमने पढ़ी
کہ جس کے کان ہو سننے کے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہلیلویا. کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ جس کے کان ہو سنے کے روح کلیسیا سے یا لوگوں سے کیا فرماتا ہے. اب وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، بہت بھیڑ تھی. یسوع مسیح جو ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ جس کے کان ہو، مطلب کہ جو توجہ سے سن رہا ہے، جو کلام کو صرف ٹیمپریری سن کے بھول جانے کے لیے جو ہے سن رہا ہے، تو اس کے لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ جس کے کان ہو سنے، تاکہ اس پر سننے کے بعد کیا کرے، عمل بھی کرے. آج جو تمثیل ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہمیں سیکھنے کو جو بات ملے گی یا جس پر آج ہم غور و خوض کریں گے کہ آیا کہ میں کون سی زمین ہوں. یہاں پہ آپ کو 4 قسم کی زمین کا ذکر ملے گا. بیج ایک ہے. زمین کتنی قسم کی ہے؟ 4 قسم کی. اور اس کا آگے رزلٹ بھی آپ کو خدا کے پاک کلام میں سے ملے گا کہ جو بونے والا ہے، اس نے جو بیج بونے جب نکلا ہے تو پہلا بیج کہاں پہ گرا ہے؟ وہ گرا ہے راہ کے کنارے. اب جو راہ کے کنارے گرا ہے وہ لکھا ہے کہ گرا اور روندا گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا. اب اس تمثیل میں جو ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو راہ کے کنارے بیج گرا ہے، یہ بھی اسی بھیڑ میں شامل لوگ ہیں جن کو خداوند بیان کر رہا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کلیسیا کا حصہ بھی ہیں. یہاں پہ بیج جو ہے وہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے اور بونے والا خدا ہے. اور اس کے جو لوگ ہیں، جو جن کو بتایا گیا جو زمین ہے، وہ ہم لوگوں کو جو ہے پریزنٹ کرتی ہے، ہم لوگوں کو بیان کرتی ہے. اب جو راہ کے کنارے گرا ہے، لکھا ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے روندا گیا اور ہوا کے پرندے یعنی ابلیس آ کر اس کلام کو چھین کر لے جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو سنا تو ہے مگر عمل بھی نہیں کیا، اور فوراً ابلیس جو ہے اس کلام کو چھین کر لے جاتا ہے کیونکہ ان کی توجہ نہیں ہے. وہ کلام کو سننا پسند ہی نہیں کرتے، ٹیمپریری بس جو ہے وہاں پہ جو ہے بیٹھے. آج اپنی زندگی پر غور کریں، دورہ حاضر میں دیکھیں کہ جب خدا کے کلام کا وقت ہوتا ہے، جب خدا کا داس کلام بیان کرتا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے اپنے کانوں کی خجلی کے سبب جو ہے سکپ ہو جاتے ہیں. کلام کے ٹائم لوگ جو ہے عبادت سے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، کلام کی طرف توجہ نہیں دیتے. اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان کہتا ہے یار یہ تو میں نے پہلے بھی کلام سنا ہوا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے. بہت سے لوگ آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سننا پسند ہی نہیں کرتے. اور ابلیس اگر سن بھی لیا ہے، بالفرض کلام میں بیٹھے ہوئے سن بھی لیا ہے، تو لکھا ہے کہ ان جو ہے اثر ہی نہیں ہوا ان پہ کلام کا. ابلیس فوراً جو ہے آ کر ان سے کلام وہ چھین کر لے جاتا ہے. تو روندنے سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو اہمیت ہی نہیں دی. پریز دی لارڈ. دوسری بات ہے کہ چٹان یعنی پتھریلی زمین پر گرا. لکھا ہے کہ نمی نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا. آپ کو پتا ہے کہ چٹان کس کو بیان کرتی ہے؟ پتھریلی زمین یا پتھر کس کو بیان کرتا ہے؟ سختی کو بیان کرتا ہے، مضبوطی کو بیان کرتا ہے نا. تو ان کے اندر کس چیز کی مضبوطی ہونی چاہیے تھی؟ یہ لوگ، ان کے اندر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے تھی نا، مگر ان کے دل جو تھے وہ پتھر تھے. انہوں نے کلام کو سنا ضرور مگر کلام نے ان کے دل پر چوٹ نہیں کی. اتنے سخت تھے کہ کلام کو سنا تو ضرور مگر دل میں اس کو نہ بٹھایا، اس کلام کو اپنی زندگی میں اطلاق نہیں کیا. لکھا ہے کہ جب نمی نہ ملی تو کیا ہوا؟ سوکھ گیا. تھوڑا دن کلام زبردستی، مطلب انہوں نے کلام کو سن تو لیا ہے مگر اس کو عملی جامہ نہیں پہنا ہے، اس پر عمل نہیں کیا. وہ جلد اگ گیا، مطلب کہ وہ لکھا ہے کہ وہ جلد اگ گیا مگر مٹی اور نمی نہ ملنے کے سبب سے سوکھ گیا.
آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں. میں آپ کو یقین کریں کہ بلوندر بھائی جو ہیں ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنا وقت نکال کے دوسرے روم سے یہاں پہ آتے ہیں اور ہم ان کے سبب سے جو ہے سارے اکٹھے ہو کر خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. اگر یہ یہاں پہ نہیں آتے تو ہم بھی جو ہے اپنی اپنی چارپائی پہ جو ہے اپنی اپنی پریئر کر کے کیا کریں گے, سو جائیں گے. یہ ہمارے لیے ایک باعث نمونہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو کاپی کریں. ہمارے اپنے جو روم کے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, کلام کے ٹائم ہوا ہے, دعا کا ٹائم ہوا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں. کیا آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے, ہم کون سی زمین والے ہیں, ہماری زمین کیسی ہے, ہمارا دل کیسا ہے. نا زمین سے مراد دل. ہم کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, ہمارے دل پتھر ہوئے ہیں یا ہماری جو زمین ہے وہ ویسی ہے جہاں ہم کلام کو جو راہ کے کنارے گرا ہے یا ہم راہ کے کنارے والے لوگ. تو میں چاہوں گا کہ بلوندر بھائی کے لیے جو ہے ہم کلیپنگ کریں کہ خداوند ان کو اور زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط کرے. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے پاک کلام میں سے آگے بڑھیں گے. جاڑیوں والی زمین یہاں پہ لکھے ہے, اور کچھ جاڑیوں میں گرا اور جاڑیوں نے ساتھ بڑھ کر دبا لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو سنا اور کچھ عرصہ کے لیے کیا کیا, عمل بھی کیا, مگر جیسے ہی دنیاوی خواہشیں بڑھیں, جیسے ہی دنیاوی پرابلمز آئیں اور دنیاوی خواہشات نے, دنیا کے لالچ نے, دنیا کی عیش و عشرت نے, دنیا کی جو خواہشات نے ان کو کیا کر دیا, دبا لیا. کلام سنا ضرور مگر دنیاوی اور جو ہے جسمانی خواہشات نے ان کو کیا کر دیا, کلام سے ہٹا دیا, دبا لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کلام اور دنیا کو, خدا اور جو ہے دنیاوی خواہشات کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, مگر جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے, گناہ کو جنم دیتی ہے. تو جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ سے کیا ہوتا ہے, نافرمانی پیدا ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے دنیا داری کی خواہشوں نے, دنیا داری کے کاموں نے کیا کر دیا, خدا سے دور کر دیا, کلام کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیا اور یہ نہ پھل لے کر آئے. یہ وہ لوگ ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بونے والے نے جو بیج اچھی زمین میں بویا ہے وہ اگا بھی ہے اور 100 گنا پھل بھی لے کر آئے. ہاللیلویا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو خوشی سے قبول کیا ہے, اسے اپنی زندگی میں عمل پیرا بھی ہوئے, کلام کو اپنی زندگی میں جو سنا اس پر عمل بھی کیا ہے. ان کو جو ہے نہ آ کر ابلیس نے ان سے کلام چھینا ہے, بلکہ انہوں نے ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, دنیاوی خواہشات کو ختم کیا ہے, ان پر یہ غالب آئے, کیونکہ انہیں سپورٹ کس کی ہے, خدا کے وچن کی, خدا کے کلام کی. جو وہ لوگ تھے جاڑیوں والی زمین جس کے بارے میں جو بیج گرا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے اوپر اور خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھا. یہ دنیاوی خواہشات میں کل کی فکر میں جو ہے لگ گئے, کیونکہ کل کی فکر میں لگ کر انہوں نے کیا کیا کہ خدا کے کلام کو چھوڑ دیا, خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا. مگر یہ جو لوگ ہیں یہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو, کل اپنی فکر آپ کرے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سن کر عمل بھی کیا ہے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے. آپ متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا. مقدس متی آئی تھنک جو ہے اس بات کو اس طرح آئیں خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں, مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں, اس کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے, اس کا چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 لکھا ہے, اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھیلا
اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لایا. پریز دی لارڈ. جو متی کی انجیل ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. وہ الٹی ترتیب بیان کر رہا ہے نا، 100 سے 60، 60 سے 30. اب مقدس مرکز جو ہے وہ بیان کر رہا ہے 30 سے 60، 60 سے 100. مگر جو مقدس سلوک ہے، جو مجھے جو سب سے اچھی بات لگی یا سب سے زیادہ مجھے پسند آئی، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے سب کے سب 100 گنا پھل لے کر آئیں. تو ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے کہ 100 کا 100 گنا پھل لے کر آنا ہے. پریز دی لارڈ. کہ آگے جو ہے دیکھیں کہ جو خداوند کے لوگ ہیں وہ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند انہیں کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا. تو آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو دل ہے، ہم خدا کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. کیا ہم جو ہے راہ کے کنارے والے ہیں، یا ہم پتھریلی زمین والے ہیں کہ ہم اتنے ہی سخت ہو گئے ہیں، یا ہمارا دل اتنا ہی سخت ہے کہ ہم نے خداوند کو اتنا ہی چھوٹا کر دیا ہے کہ خداوند کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کلام کے لیے، دعا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو ہم کیا خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری جو دنیاوی خواہشات ہیں، ہمارا جو وقت ہے، کیا وہ خدا کے لیے نہیں ہے؟ کہ جو ہماری زندگی، اگر آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو یہ بھی خدا کی بدولت ہے. کیا ہمیں دنیا کی خواہشات، جسم کی خواہشات جو ہے وہ کلام مقدس میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی؟ تو ضرورت ہے اس بات پر غور کرنے کی کہ ہم خدا کے کلام کو اول درجہ دیں، تاکہ ہم کیا کریں، 100 کا 100 گنا پھل لائیں اور اچھی زمین والے بنیں. ہماری زندگی ایک نمونہ ہو. مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اسی کہانی کو، اسی تمثیل کو پڑھیں نا، تو آگے جا کے ہمیں اور زیادہ سیکھنے کو ملے گا کہ خداوند نے کہا کہ جس کے پاس زیادہ ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا. متی کی انجیل آپ پڑھیں تو وہاں پہ اس تمثیل میں آلریڈی بیان کیا گیا. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں اور زیادہ بڑھیں، اور زیادہ سیکھیں، اپنا وقت جو ہے خداوند کو دیں، تاکہ ہم 100 کا 100 گنا پھل لائیں. اور دیکھیں جو لکھا ہے کہ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سنیں. تو ضرورت ہے کہ ہم روحانی کانوں سے خداوند کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ خداوند کے کلام کو سیکھیں. دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ بھی اس تمثیل کو نہ سمجھ پائے. وہ کیوں نہ اس بات کو سمجھ پائے؟ خداوند نے کہا کہ تمہیں تو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کا علم دیا گیا ہے، مگر جو نہیں سنتے، جہاں جو دوسرے لوگ ہیں، کہ وہ بھی کیا کریں، سن کر ایمان نہ لے آئیں. کیونکہ اگر ان کا موازنہ کریں آپ، تو خداوند نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ کو جو بادشاہی کے بھیدوں کا علم ہے کہ تم خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کو سمجھ سکو، تو جو نہیں سن پا رہے ان کو اس لیے کہ وہ سنتے ہوئے سنیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں، سنتے ہوئے نہ سنیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں. آج اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہم خدا کے بادشاہی کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے لیے صرف کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کو دیتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے کلام کو سمجھنے والے بنیں؟ یا آیا کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جن کے پاس ہے ان سے کیا کیا جائے، ان کو دیا جائے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان سے وہ بھی لے لیا جائے. ہاللیلویا. تو ضرورت ہے آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں بخوبی علم ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ کتنا سچا اور کتنا وفادار ہے، اور وہ خدا کو کتنی اہمیت دیتا ہے، خدا کے کلام کو. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 138 میں کہ خدا نے اپنے ہر نام سے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی. تو ہم خداوند کے کلام کو کتنی عظمت دیتے ہیں. ہاللیلویا.
میں آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑ کر کلام مقدس کو بند کروں گا کہ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا کہ میں خداوند کو کتنی اہمیت دیتا ہوں، آیا کہ میں دنیاوی خواہشات، دنیاوی فکروں میں جو ہے خداوند کو رد تو نہیں کر دیتا؟ کیا آج میری جاب، آج میری دنیاوی خواہشات تو نہیں خداوند کی اور میرے بیچ میں محبت میں کیا کر رہی ہیں؟ رکاوٹ بن رہی ہیں، جو مجھے خداوند سے دور کر رہی ہیں؟ کیا آج میری زندگی اس جاڑی دار زمین کی مانند تو نہیں ہے؟ تو ضرورت ہے کہ آج اچھی زمین والے بننے کی، تاکہ ہم جو کلام ہے اس کو اپنی زندگی میں لیں اور وہ کلام ہماری زندگی سے 100 کا 100 گنا پھیلانے والا بنے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کے اس وچن کے وسیلہ سے بڑی آشیش، بڑی برکت دے۔ آمین۔ خدا